अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, आज की बात करें तो वन ऑफ दी हम कह सकते हैं कि आज का एक इम्पॉर्टेंट डे है, बिकॉज 80,000 का लेवल आज मार्केट ने अचीव किया, सस्टेन किया, फाइनली इंट्राडे हाई में भी, और साथ साथ जो ऑल टाइम क्लोजर है, हम कह सकते हैं ऑल टाइम हाई का आज के दिन, वो फंडामेंटली मार्केट स्ट्रांग होती हुई दिखाई दी। साथ साथ दिन एक अच्छी चेंज ये है कि इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन भी है, 600 पॉइंट्स अबव का इजाफा देखा गया। इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट इसलिए भी करते हुए दिखाई दिए कि मार्केट के नंबर्स यहाँ पर रुकते हुए नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ पे इतना ज़्यादा चार्म दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में इसकी तैयारी बहुत ज़्यादा है, और अब आ रहा है कि नेक्स्ट माइलस्टोन 100 के है। और यकीनन इस बात को भी देखना ज़रूरी है कि बजट आने के बाद टैक्सेस के हवाले से काफ़ी रिजर्वेशंस हर सेक्टर की दिखाई दे रही है, लेकिन एक तरफ मार्केट के अंदर इतना ज़बरदस्त नोट, इतना फ्लरिशिंग नोट है कि इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन है, साथ वो प्रॉफिट टेकिंग है जिसके लिए काफ़ी अरसे से जो मार्केट के प्लेयर्स हैं वो वेट करते हुए दिखाई दे रहे थे, या मार्केट में वो एक कैओस था कि क्यों नहीं मार्केट के नंबर्स बढ़ रहे, क्यों मार्केट आगे नहीं जा रही। फाइनली आज का दिन हम कह सकते हैं कि इस चीज़ को तमाम जो एक हम कह सकते हैं कि नेगेटिव डेज थे उसको ओवर शेडो करते हुए दिखाई दे रहा है, और एक अच्छा चेंज आज के दिन प्रिवेल हुआ है। और साथ साथ अगर हम बात करें इकोनॉमिक नंबर्स के, तो यकीनन अगर फिस्कल ईयर की बात करें तो 10% से ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दी है एक्सपोर्ट के अंदर, ओवरऑल एक्सपोर्ट, क्योंकि ये हाई एक्सपोर्ट है। $30 बिलियन के अबव जो है एक्सपोर्ट के नंबर्स हुए हैं, रेमिटेंसेस इससे भी ज़्यादा हुए हैं। और जो हमारा एक फिस्कल डिसिप्लिन है या फिस्कल जो डेफिसिट था उसको कंट्रोल करने के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के गैप को, यानी कि एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंसेस इंपोर्ट कम करने के लिए काफ़ी जो हम कह सकते हैं किरदार अदा किए जा रहे हैं, काफ़ी एफर्ट्स की जा रही हैं, और यकीनन इसके ऊपर भी काम होगा। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं पहले। ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से 80,000 के लेवल मार्केट के लिए कितना सेलिब्रेशन लाएगा, और साथ साथ इस सेलिब्रेशन के साथ आने वाले दिनों में क्या ट्रेंड रहेगा, कितना ज़्यादा मार्केट के अंदर मजीद चार्म मौजूद है, क्या 80,000 का लेवल ही एक सपोर्ट लेवल था, इसके बाद जो है वो मार्केट दोबारा डाउन आएगी, या फिर मजीद जो है वो इम्कान मार्केट 100K का जो टारगेट सेट किया गया है उसके ऊपर जाएगी। तो आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ साथ गवर्नमेंट के जो एक कंसेक्यूटिव मेजर्स हैं या जो एक कंस्ट्रक्टिव मेजर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट के नंबर्स स्ट्रांग हुए हैं, एक्सपोर्ट के नंबर बढ़े हैं, रेमिटेंसेस रिकॉर्ड हाई गए हैं, और अगर हम एग्रीकल्चर बात करें तो उसमें इजाफा हुआ है। तो आज हम ये डिटेल डिस्कस करेंगे, ऑल्दो हमारे पास जो टैक्सेस के हवाले से रिजर्वेशन है उनको भी टच करेंगे। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। हमें ज्वाइन किया है सुफियान आडिया साहब ने। आप बिजनेसमैन भी हैं और फॉर्मर रीजनल चेयरमैन हैं आबाद के, उनको शामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सुफियान साहब। बहुत शुक्रिया। सुफियान साहब से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि एक तरफ इकोनॉमिक हालात और फिस्कल जब ईयर एंड हुआ है, 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ते हुए दिखाई दिए पूरे साल के अंदर। हालांकि पूरे साल में कुछ और भी रहा कि एनर्जी के ये क्राइसिस है, इशूज़ तो होते हैं, आपको पता है, डेली बेसिस के कोई ना कोई। इसी तरीके से रेमिटेंसेस के हवाले से रिकॉर्ड रेमिटेंसेस देखे गए इस बार। इसी तरीके से अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स देखें, बम्पर क्रॉप हुई, उसके बावजूद शोर है कि ये नहीं है वो नहीं है, तो इसको कैसे आप कमेंट करेंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले अगर एक्सपोर्ट बढ़े हैं $30 बिलियन के, तो वो ओवरऑल सेक्टर के हैं। हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टेक्सटाइल के अंदर पाकिस्तान का एक्सपोर्ट $35 बिलियन पे हमने तो प्लान किया था जब टर्फ के अंदर जब एक्सपेंशन हुई थी पाकिस्तान के अंदर, और ये एक अच्छा साइन देखा जा रहा है। इसमें जो ग्रोथ अभी आई है, साथ में राइस की एक्सपोर्ट हुई है, फिर आपका आईटी के सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट्स आई है, तो मल्टीपल डायमेंशन में काम हुआ है। ऑलमोस्ट $3 बिलियन की एक्सपोर्ट राइस की है, फिर $3 बिलियन की आईटी की एक्सपोर्ट है, तो $6-7 बिलियन का तो ये गैप मिल रहा है। तो हमें जो टेक्सटाइल के अंदर एक एज था, तो हम अब नए एवेन्यूज़ भी नज़र आते हैं कि जो बन जाएंगे। लेट्स सी, अगर आईटी के अंदर एक्सपोर्ट इन फ्यूचर पाकिस्तान एंटिसिपेट कर रहा है, जिसके ऊपर एआई के अंदर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया जा रहा है मुख्तलिफ एनजीओज़ की तरफ से, जिसके अंदर सैलानी वेलफेयर है, बैतुसलाम है, इस तरह से लोग इस वक्त जो लोगों को एजुकेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इसके अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स आगे मिलेगा, जिसके अंदर दूसरी चीज़ों पर डिपेंडेंस नहीं। एक कंप्यूटर चाहिए, उसको एक ऑफिस चाहिए, वो बैठ के अपना काम कर सकता है। एक्सपोर्ट्स आपके और बेहतर होंगे।
रही बात आपने कहा रेमिटेंस की, देखें रेमिटेंसेस इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी हमने देखा पिछले 1 साल 1.5 साल 2 साल में बहुत सारे बाहर गए हैं, जो कि यहाँ पे इकोनॉमिक हालात बेहतर ना होने की वजह से उनको मिडिल ईस्ट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, अच्छी जॉब पे। यहाँ डीवैल्यूएशन जो हुई तो उसका एडवांटेज हमें ये आ रहा है कि उनको उन डॉलर्स में वहाँ जो पैकेज मिलता है ना, पहले मिडिल ईस्ट में अगर $4,000 की अगर उसको एम्प्लॉयमेंट थी तो उस पहले 16 रुपये का एक दिरहम होता था, आज वो 80 रुपये का एक दिरहम हो गया आपका। तो उसको वो पैकेज बहुत फ्लेक्सिबल नज़र आता है, तो वो बाहर जाता है तो कमा के पैसे यहाँ भेजता है अपने होम रेमिटेंसेस, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने में। जी। और ये अगले इंडिया का $150 बिलियन $50 बिलियन का रेमिटेंस है। तो पाकिस्तान इस वक्त नंबर 3 पोजीशन पे है वर्ल्ड में जहाँ पे सबसे ज़्यादा होम रेमिटेंसेस आते हैं, क्योंकि हमारे पास लोग भी बहुत हैं। अब चाइना ने अपनी इकॉनमी इतनी बड़ी बूस्ट कर ली कि उसके अपने लोग अपने मुल्क में एम्प्लॉयड हैं, हमारे पास उस लेवल के वसाइल नहीं है। और जितनी बड़ी यूथ है हम पाकिस्तान की, तो हमें उसको ऑप्टिमाइजेशन पे अब लेके जाना चाहिए। और हम अगर और लोग भी बाहर जाते हैं तो अच्छा है, मैं तो कहता हूँ नए एवेन्यूज़ बने, आपको रेमिटेंसेस भी आएंगे और आपकी स्पेस भी बढ़ेगी लोगों का ग्रो करने की, क्योंकि जितने लोग बाहर जाएंगे कमाएंगे तो इन्वेस्टमेंट अगेन पाकिस्तान ही है। देखें बाहर कहीं नेशनलिटी आपको नहीं मिलती, आपका बेस कंट्री पाकिस्तान ही रहेगा। राइट, बेस कंट्री पाकिस्तान रहेगा। साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो आपने सही कहा कि वाकई कुछ लोगों ने सोचा है कि अगर यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो ओवरसीज़ अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। और यही रीज़न हुआ कि अक्सर लोग जो है वो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ लेने में कामयाब हो गए। और यहाँ पे रेमिटेंसेस की सूरत में उन्होंने अपने कंट्री को भी एक सपोर्ट किया और साथ साथ अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को भी सॉर्ट आउट किया। आप समझते हैं आईटी के हवाले से बड़ा काम हुआ इस साल, 40% ग्रोथ आईटी में देखी गई। लेकिन थोड़ा सा अगर ये आपके ही सेक्टर को, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को एक्सप्लोर किया जाए तो ये साल कैसा रहा, इस फिस्कल ईयर को डिस्क्राइब करें। देखिए रियल स्टेट के अंदर ना हमेशा से देखा जाता है एक ट्रेंड, 4 साल उसकी ग्रोथ के होते हैं, 4 साल उसमें एक वीकर मार्केट रहती है हमेशा। उस वक्त जो इकोनॉमिक साइकिल जो रियल स्टेट की है उसके तकरीबन 2.5 से 3 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं जो कि मार्केट स्लो है। और इस दफ़ा जो बजट का जो नया आया है अप्रूवल, उसके अंदर तो नज़र आता है कि मज़ीद अब 2-3 साल बाज़ार सही नहीं हो सकेगी। देखिए मार्केट कहीं भी कोई नई टैक्सेशन आती है, नई पॉलिसी आती है, उसको एडजस्टमेंट होते होते टाइम लगता है। राइट। अगर अब नेक्स्ट और इसको कोई मज़ीद टैक्सेशन के अंदर उनको और ले गए तो हो सकता है ये और चीज़ें वर्स्ट हो जाएं। देखिए रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर हम देखते हैं तो इसको एक ही तरफ देखा जाता है कि ब्लैक मनी की पार्किंग है या ग्रे मनी की पार्किंग है या इसके अंदर कोई किस्म की स्पेकुलेशन है। इस वक्त यही कॉन्सेप्ट मार्केट में लोग देख रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि देखें रियल एस्टेट सेक्टर को हमें सुफियान साहब, यहाँ मैं आपको पॉज करूंगी। डॉक्टर अयूब मेहर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप इकोनॉमिस्ट हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं आज की स्टॉक मार्केट फ्लरिश है, आज 80 के टच हो गया है, इकोनॉमी के हालात के हवाले से भी बात करें, एक तरफ टैक्स के जो रिजर्वेशंस हैं या टैक्स के हवाले से जो इश्यूज हैं वो सामने आ रहे हैं और हर सेक्टर इसकी शिकायत करते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर हम फिस्कल ईयर को देखते हैं तो वो बड़ा एक अच्छे नोट पे एंड होता है जिसमें चीज़ें बहुत सारी जो है वो एक इंटेक्ट दिखाई देती हैं। योर टेक। देखिए टैक्सेस के इश्यूज अपनी जगह, वो इश्यूज अपनी जगह बरकरार हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट जो है ये जो रिएक्ट करती है इसके कुछ और फंडामेंटल्स होते हैं। उसमें से रीजन है वो ये कि 2 इंटरनेशनल मार्केट में हमारे एक्सपेक्टेड की जा रही हैं, चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही हैं। एक तो आईएमएफ से इसी महीने एक डील होने वाली है, और अगर आईएमएफ से फॉरेन एक्सचेंज सक्सेसफुल हो जाता है तो यकीनन स्टॉक मार्केट पे उसका इम्पैक्ट तो आता है। दूसरा पांडा बांड का है कि 300 मिलियन का पांडा बांड लॉन्च कर रहे पाकिस्तान जा रहा है। अगर ये 2 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के 2 अच्छे सोर्सेज जो हैं मटेरियलाइज हो जाते हैं तो स्टॉक मार्केट का रिएक्शन पॉजिटिव ही होना चाहिए था। इसमें कोई सरप्राइज मैं इसलिए नहीं कहूँगा। मार्केट जो है वो एक्सपेक्ट करती है कि क्या होने वाला है, वो बाद में रिएक्ट नहीं करती, वो एक्सपेक्टेशन पे होता है ना। तो एक्सपेक्टेशन है कि 2 जगह से फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जो कि टैक्सेस के हवाले से है, कैसे देखते हैं आप जो थोड़ा सा हर सेक्टर नाराज़ है या हर सेक्टर कह रहा है कि हम पर ज़्यादा टैक्स कर दिया है, हालांकि टैक्स कलेक्ट करना, टैक्स टारगेट बढ़ाना या फिर अभी जो मौजूदा हालात हैं इनको देख के डिसिप्लिन वे में काम करना, तो इसमें क्या ज़रूरी था कि
کوئی جو ہے وہ ٹیکس کے اوپر پہلے راضی ہوتا پھر اس کے بعد ان کے اوپر ٹیکس لگایا جاتا, نہ کہ اب آپ نے تھوڑا سا فائلر, نان فائلر اور لیٹ فائلر کا بھی کانسیپٹ دیکھا, اور کافی ساری چیزیں ہیں جو اس بار نیو سامنے آئیں. کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ٹیکس پیئر جو ہوگا وہ خوش ہوگا, دنیا میں کہیں بھی ٹیکس پیئر خوش نہیں ہوتا ٹیکس لگنے سے. کسی کی جیب سے پیسہ جا رہا ہو تو آپ کہیں کہ وہ بہت خوش ہوگا, اس بات سے. ٹیکس کا سسٹم جو ہوتا ہے وہ ٹیکس پیئر کی مرضی سے نہیں ہوتا. ٹیکس سسٹم جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ملک کے جو میکرو لیول پہ ہے اس کے مفاد. ایک زمانے میں دیکھیں, ایک کہ جس زمانے میں یہاں برٹش رول تھا تو جو سینٹ ہوتا ہے اپر ہاؤس, اس کے جو نمائندے ہوتے تھے, سینیٹرز جو جن کو کہتے تھے, وہ چیمبر آف کامرس کے طرف سے نومینیٹ ہو کے جاتے تھے. ایک زمانے میں ایسی پریکٹس رہی ہے. تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ سینٹ جو ایوان بالا ہوتا ہے, اپر ہاؤس ہوتا ہے, اس میں فائنانس بل نہیں جاتا تھا. فائنانس بل کی اپروول صرف نیشنل اسمبلی میں ہو جاتی تھی, جو ابھی 10 سال پہلے پاکستان میں ختم کیا ہے کہ نیب سینٹ میں بھی ہوگا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ہے کہ جب چیمبر آف کامرس کے ریپرزینٹیٹیو سینٹ میں ہوں گے تو ظاہر ہے وہ ٹیکس لگنے کو کوئی بھی کرتا نا, تو وہ بھی پسند نہیں کریں گے. یہ تو ایک نیچرل فینومینا ہے. لیکن چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو زیادہ مسئلہ ہے وہ شاید ٹیکس ریٹ سے بھی زیادہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس کی جہاں جہاں لکوماس ہیں, جہاں جہاں اس کی لیکیجز ہیں, اس کو روکنا ہوگا. اس کے لیے ڈیجیٹلائزیشن پہ گورنمنٹ جا رہی ہے یا FBR جا رہا ہے, تو وہ ایک اچھے اسٹیپ ہیں. اس سے میرا خیال ہے مین کلیکشن اس سے بڑھے گی. رائٹ. اور ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے ہی بات کریں آپ, تو FBR کے ڈیجیٹائزیشن میں کتنا زیادہ ٹائم درکار ہوگا, یا پھر یہ کہا جا رہا تھا ری اسٹرکچرنگ پہ جائیں گے, ریفارمز پہ جائیں گے, تو یہ جلد ہی ہو جائے گا؟ جیسے کہ پرائیویٹائزیشن پہ بات کر رہے تھے, یہ بھی جلد ہی ہو جائے گی, اور کچھ چیزیں سامنے بھی آ رہی ہیں اس کے حوالے سے. ڈیجیٹلائزیشن ہو چکی ہے. ڈیجیٹلائزیشن کا آغاز تو 10 سال پہلے ہو گیا تھا, لیکن مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ ڈیجیٹلائزیشن کے ہونے میں ٹائم نہیں لگ رہا, اس کی امپلیمنٹیشن میں مسئلے آ رہے تھے. ایک بیوروکریٹک سیٹ اپ ہے, اس کو چینج کرنا, وہ کتنی جلدی گورنمنٹ چینج کر پاتی ہے, کتنی افیکٹو ہوتی ہے. اور اس میں دیکھیں یہ ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے غلط ریفنڈ کلیم کیے, اور ڈیجیٹلائزیشن نہ ہونے کی وجہ سے ریفنڈ کرتے رہے, لیکیج ہوتے رہے. ٹیکس جو ہے جتنا پے کرنا تھا وہ تو الگ بات ہے, وہ پے نہیں کرتے رہے, جو پے نہیں کیا اس پہ ریفنڈ لیتے رہے. یہ ایک بہت مشہور اسکینڈلز ہیں پاکستان کی ٹیکس ہسٹری میں. تو ڈیجیٹلائزیشن کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے صحیح کلیکشن ہو جائے تو اس صورت میں یہ فائلر اور نان فائلر کا ایشو خود بخود اگر ہم تھوڑا سا اوورسیز یا تھوڑا سا ہم ویسٹ کے کلچر سے سیکھیں تو یہاں پر ٹیکس فائل کرنا تھوڑا سا آسان نہیں کیا جا سکتا ہر بندے کے لیے, ہر انڈیویجول کے لیے, تاکہ ایزی وے میں ایزی گوئنگ رہے, ہر چیز آسان رہے, اور ہر بندے کا جو ڈاکیومنٹیشن ہے وہ آسان ہو جائے؟ بہت حد تک تو آسان ہو چکا ہے. جو ایک دم اب دیکھیں نا, اب تو آپ ہے نا ای فارم سبمٹ کرتے ہیں نا, آپ تو ڈیجیٹل اپنا ٹیکس فائل کرتے. پہلے نہیں تھا, چکر لگانے پڑتے تھے. اب چکر تو آلموسٹ نہیں لگا, آپ کو ٹیکس آفس آلموسٹ نہیں جانا پڑتا. تو وہ ڈیجیٹلائزیشن کے بعد ان چیزوں میں آسانی تو ضرور ہوئی ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ سسٹم آسان بنانا اور لوگوں کے چینج کرنا, جس میں FBR کے آفیشلز بھی, جس میں میں کہوں گا ان کا بھی قصور ہے کہ اگر وہ سسٹم کو پراپرلی, اس سسٹم کے اندر کوئی اپنے لکوماز ڈھونڈ لیتے ہیں, اس میں لیکیجز نکال لیتے ہیں, تو وہ ایک بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے. اگر یہ ہو گیا تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹلائزیشن کے بعد خود کلیکشن بڑھ جائے گی, آٹومیٹک. ریٹ بڑھانے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. اور سب سے بڑا یہ کہ یہ فائلر نان فائلر کا کنسیپٹ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. ٹیکس پیئر ہو یا نان پیئر ہو, جو نہیں پے کرتا اس کو پینلائز کریں. فائلر نان فائلر کوئی چیز نہیں ہوتی, اور یہ میرا خیال ہے یہ ڈیجیٹلائزیشن کے بعد آٹومیٹکلی خود بخود ختم ہو جائے گا. فائلر اینڈ نان فائلر کا گیپ ختم ہونا چاہیے. اس بار کافی کوششیں بھی کی گئی ہیں. فائلر کی جو برعکس جو نان فائلر کی پرسنٹیج ہے, ان اے سینس آپ جب ٹیکس پے کرتے ہیں تو اس کے اندر سب پیئر جو ہوں گے وہ فائلر ہی ہوں گے. سب جو جتنے بھی ٹیکس پیئرز ہیں وہ فائلر آٹومیٹک ہو جائیں گے ڈیجیٹلائزیشن کے بعد. نان فائلر کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا. تو ایسا نہیں پھر جو ڈائریکٹ ٹیکسز کا ایشو ہے اور انڈائریکٹ ٹیکس, خاص کر سیلریڈ کلاس ناراض نظر آتی ہے کہ صرف ہمارا ہی ٹیکس کٹتا ہے اور باقی لوگوں کا نہیں کٹتا, یا بزنس کمیونٹی کہتی ہے کہ ہم ٹیکس پے کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اب تو FTR بھی ہے. ٹیکس بڑھنی چاہیے, ٹیکس بیس بڑھنی چاہیے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بہت سارے ابھی بھی اس طرح کے گروپس ہیں جو ریزسٹ کرتے ہیں, اور انفارچونیٹلی وہ ڈائریکٹ ٹیکسز کی بات کر رہا ہوں. ڈائریکٹ تو سب کو پے کرنا پڑتا ہے. ڈائریکٹ ٹیکسز
میں ول پاور چاہیے، اور گورنمنٹ ابھی تک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے یہ بہت عرصے سے یہ ایشو ہے، ابھی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ ول پاور صحیح سے شو نہیں کر پا رہی، اگرچہ ڈٹرمنیشن ضرور شو کرتے رہے لیکن ان کو ابھی ٹیکس نیٹ میں نہیں لایا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، اور فائلر سے تو یہ ہے کہ اگر کوئی ٹیکس پے نہیں کرتا وہ بھی فائلر ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ سیلری پرسن خاص طور پہ ٹیکس پے کرتے ہیں، ان کا ود ہولڈ ہو جاتا ہے لیکن وہ فائلر نہیں ہوتے، حالانکہ پے کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ٹیکس کٹ رہا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی تو ان لوگوں کو، ان گروپس کو لانا ہے جو پاورفل گروپ ہے، اور اس کو سب جانتے ہیں، وہ کوئی ہڈن بات نہیں رہی، سیکرٹ نہیں رہا، کون کون سے گروپ ٹیکس نہیں دے پا رہے، ان کو نیٹ میں لانا ہوگا۔ بالکل ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا اور ڈاکیومنٹیشن کرنی ہوگی۔ ویل تھینک یو سو مچ ڈاکٹر مہر، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، کافی ڈیٹیل انالیسز۔ سفیان آڈیا صاحب بھی موجود ہیں، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سردار شوکت پوپلزئی صاحب نے۔ آپ ہیں پریزیڈنٹ بلوچستان اکنامک فورم کے، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو۔ میں چاہوں گی پہلے سفیان صاحب آپ کمپلیٹ کریں جو آپ بات کر رہے تھے، میں نے آپ کو پاز کیا تھا۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ابھی تک یہ کانسیپٹ ہے گورنمنٹ کی طرف یا مارکیٹ میں جنرلی کہ اس میں پیسے جا کے ڈمپ ہو جاتے ہیں اور کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو اگر ہم دو حصوں میں بائیفیکیٹ کر دیں، ایک ہے جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے، ایک ہے جو کہ پلاٹس کے اندر انویسٹمنٹ ہو۔ جو پلاٹس کے اندر انویسٹمنٹ ہے، گورنمنٹ اس کو بے شک اچھی بات ہے، ڈسکریج کرتی ہے، اچھا ہے، لوگوں کو سستے پلاٹ ملتے ہیں، آپ ٹیکسیشن لگائیں، چیزیں کریں، گڈ انف، ٹھیک ہے، نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز نہیں آئیں گی اس حساب سے، اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ ان پروڈکٹیو ہے ایک حد تک۔ مگر اگر کوئی ایسا کوئی پراپرٹی کا کام ہو رہا ہے جس کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کوئی پلاٹ خریدتا ہے، اس پہ کوئی گھر بناتا ہے، کوئی اس پہ ہائی رائز بلڈنگ بناتا ہے، لو رائز بلڈنگ بناتا ہے، اس سیکٹر کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ پاکستان کے اندر آلریڈی 15 ملین ہاؤسز کی شارٹ فال ہے، جو کہ ایک بہت بڑا بیک لاگ ہے۔ اگر ہم اس سیکٹر کو ریگولیٹ کرنے جائیں گے نا تو ہوگا کیا، ہم دوسری طرف نقصان بڑا اٹھائیں گے، کچی آبادیاں بڑھنی شروع ہوں گی، ریگولیٹڈ بزنس بڑھے گا، گورنمنٹ کو ٹیکسز نہیں ملیں گے، جو لوگ افورڈ نہیں کر سکیں گے وہ ان ریگولیٹڈ سیکٹر میں جائیں گے نا، جو کہ کچی آبادی کے اندر آپ دیکھیں کلفٹن پہ، خلیق الزما روڈ پہ، دہلی کالونی اور پی این ٹی کالونی، ورٹیکل کچی آبادیاں بن گئی ہیں 12 15 فلور کی۔ اس وقت شانتی نگر اور یہ جتنے علاقے ہیں، یہ سارے علاقوں میں ریئل اسٹیٹ کی پرائسز اتنی اوپر جانے کی وجہ سے لوگ ان کچے علاقوں کے اندر جو ریگولیٹڈ کچی آبادیز ہیں اس کے اوپر ہائی رائزز بناتے ہیں، اور گورنمنٹ اونلی کراچی اور بھی تو پورا اچھا، ملک بھی تو اور ہے۔ گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ گورنمنٹ ان سوسائٹیز کو ریگولیٹ کرتی ہے اور ان لیزز بھی دے دیتی ہے اور ان کو ریگولرائز کر دیتی ہے، اور باقاعدہ کچی آبادی کی ایک منسٹری بنا دی ہے، اور آپ کچی آبادی کا ایک سیکٹر بنا دیے۔ دیکھیں، ہمیں تو ڈسکریج کرنا چاہیے جو کچی آبادی ہے نا، یہ جیسے اب نان فائلر کو کر رہے ہیں اس طریقے یہ سے، اس کو بھی کچی ایک وقت آئے آبادی، گا۔ کچی آباد نان فائلر تھریٹ نہیں ہے، یہ تھریٹ ہے آپ کے ملک کا۔ دیکھیں، اس میں کسی کا ایڈریس نہیں ہے، یہاں پہ نہ ایجوکیشن ہے، نہ ہیلتھ ہے، یہاں پہ جو بچہ نکلے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا جن کی کیٹیگرائزیشن صحیح نہیں ہے، وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں لے جائے گا، ڈرگس کی ایکٹیویٹیز میں لے جائے گا اور غلط چیزوں میں لے اور جائے گا۔ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے آپ۔ ٹھیک ہے، دوسرا ابھی آپ دیکھیں ہوں گے آئے دن اندر ایک ایشو آتا ہے کہ کوئی ایک بلڈنگ گر گئی 4 منزلہ 6 منزلہ، وہ ایک ٹھیکیدار بلڈنگ بنا رہا ہے، نہ اس کا کوئی لائسنس ہے، نہ کہیں اپروول ہے، نہ اس کا کہیں چیک اینڈ بیلنس ہے۔ تو خدا را ریگولیٹڈ سیکٹر کو پروموٹ کیا جائے۔ آج ہی کی میں اپروول دیکھ تو رہا پھر تھا، اس کو جو میپ اپروو کراتے ہوں گے کوئی سب نہیں کچھ اپروول ہوتا، سب ارریگولرٹی۔ دیکھیں، ابھی جو اگر آباد کا کوئی ممبر ہے، بلڈر اگر کوئی جاتا ہے تو اس کی اپروول کراتا ہے، اس کی فیسز دیتا ہے، اس کے چالان بھرتا ہے، اس پہ ٹیکس بھرتا ہے، وہ این ٹی این لیتا ہے، فائلر بنتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ وہ سٹیل خریدتا ہے تو اس پہ ٹیکس دیتا ہے، جی ایس ٹی دیتا ہے، سیمنٹ خریدتا ہے اس پہ جی ایس ٹی دیتا ہے۔ تو آپ وہ لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ جو آباد کے ایک پراپر رجسٹرڈ ممبر ہیں ان کے تھرو ہی اگر جو کوئی آپ ان کے تھرو آپ کلیئرٹی سے رہیں گے، آپ کے کوئی ساتھ اسکیم فراڈ نہیں آتی ہوگا۔ ہے، کوئی پلاٹ کے حوالے سے یا پھر ضرور کوئی چیک نیا کریں، سوسائٹی کے حوالے سے آتی ہے یا پھر کوئی نئے فلیٹس کے حوالے سے اپرچونٹی آتی ہے تو وہی لیا جائے، وہ آباد کے لیا جائے، ممبر سے لیا جائے۔ ریگولیٹڈ بزنس کو پروموٹ کیا جائے، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے۔ دیکھیں، اگر آپ بہت زیادہ ٹیکسیشن لگا دیتے ہیں، آپ لگا دیں، ہم اکانومی کو اور سلو ڈاؤن کر دیں گے۔ دیکھیں، اگر ایک بلڈنگ بنتی ہے اس کے ساتھ 45 to 50 الائڈ انڈسٹری تو ایٹ ون سائڈ ایک ساتھ چلتی ہیں۔ دیکھیں، کوئی جیسے کو اگر اپروول کراتا ہے نا، پروجیکٹ شروع کرتا ہے تو اس میں سٹیل، سیمنٹ، آپ کا ووڈ سے لے کے، آپ کی لیبر سے لے کے، آپ کی ٹائل، آپ کا پینٹ ورک، آپ کی ہر چیز اس میں یوٹیلائز ہوگی۔ ایگریکلچر سیکٹر کے بعد اس وقت جو سب سے زیادہ لیبر اورینٹڈ بزنس ہے نا، وہ ہمارے پاس کنسٹرکشن سیکٹر ہے، کیونکہ دنیا بھر میں تو ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو
کہ وہاں پہ اب لیبر انٹینسٹی کم ہوتی جا رہی ہے، جس طرح ہم انڈسٹریز میں بھی دیکھتے ہیں. پاکستان کے اندر لیبر چیپ ہونے کی وجہ سے آج بھی ٹیکنالوجی سے زیادہ لیبر انٹینسو ہم کام زیادہ کر رہے ہیں. بالکل، اور منیمم ویج پہ ہم سب سے زیادہ کام کرتے ہیں، جسٹ $132. اٹس مور تو دین. میں یہ سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو اس کو کسی بھی طریقے سے اس سیکٹر کو پروموٹ کرنا چاہیے، کہ نہ کہ ہم اس سیکٹر کو ڈیموٹ کریں اور اس کو ہم بالکل دیوار سے لگا دیں. بالکل. میں سردار صاحب سے انٹروڈکٹری کامنٹ لوں گی. سردار صاحب، سب سے پہلے یہ کہ بجٹ آ گیا، بجٹ کی اپروول ہو گئی، بجٹ کے آنے کے بعد نیا فسکل ایئر اسٹارٹ ہو گیا. فسکل ایئر کے آنے کے بعد تھوڑا سا ہر سیکٹر ٹیکسز کے حوالے سے اپنی اپنی کہانی سناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کہ اگر پورا لاسٹ فسکل ایئر کو ہم تھوڑا سا سمرائز کریں تو ہمارے پاس کچھ نمبرز بڑے اچھے آ جاتے ہیں، ایکسپورٹ کے حوالے سے، ریمیٹنسز کے حوالے سے، ایون جو گروتھ کے پوائنٹ آف ویو ہیں. پچھلے سال ہمارے ملک کو خطرات تھے ڈیفالٹ کے، اس سال الحمدللہ ساری چیزیں بیٹر ہیں. پچھلے سال ہمارے پاس کوئی ایک پراپر، ہم کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی ایک پراپر روڈ میپ نہیں تھا. اس بار ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف پچھلے سال کے برعکس اس سال بہت ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں، اس کے باوجود ہر سیکٹر کی طرف سے ٹیکسز کے حوالے سے ابھی بھی کیوس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساشا، ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ آپ کے پاس پارلیمنٹ میں لوور اپر ہاؤس دونوں موجود ہیں، لیکن انفارچونیٹلی بینکر ضرور ہیں، لیکن میں کوئی ایسا اکنامک وزرڈ یا ایکسپرٹ نہیں دیکھتا ہوں دونوں ہاؤسز میں. تو اتنے سیکٹرز ہیں جن کی ویریڈ ریکوائرمنٹس ہیں، لیکن آج تک گورنمنٹ ان سب کو ایک پیج پہ نہیں لا سکی. دیکھیں، کسی سیکٹر کی بھی بات کریں، وہ یونیفارم رول کے اوپر کوئی بھی متفق نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی ایشوز ہیں، وہ جائز ایشو ہوں گے، لیکن گورنمنٹ ان کو ایک پیج پہ نہیں لا سکی کہ ایک یونیفارم رول بنائیں اور ٹیکسز کو آگے چلیں. ابھی یہ کتنا ٹپیکل بات ہے کہ وی آر اے ڈیولپنگ نیشن، ہمیں 70+ ایئرز ہو گئے اور آج تک ہم فائلر اور نان فائلر کی اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اس بار تو فائنانس منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ نان فائلر کی تو مجھے ٹرمینالوجی سمجھ میں نہیں آتی اور اب یہ ختم کرنی ہوگی. تو یہی چیزیں ہیں نا، ان کو سپیل آؤٹ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے انہوں نے لیجسلیشن کرنی ہے، لیکن فائنانس منسٹر کی بنتی ہے کہ یہ جو سیکٹرز ہیں ڈیفرنٹ، ان کو ایک پیج پہ لائیں، انڈر ون روف لائیں، ان کو سمجھائیں، اپنی تھیوری سمجھائیں. گورنمنٹ کی مجبوری ہے، گورنمنٹ کے پاس ٹیکسز کلیکٹ کرنا زیادہ ضروری ہے، نہ کہ ابھی جو یہ دیکھا جائے کس کے اوپر زیادہ ٹیکس ہے کس کے اوپر نہیں ہے. ہی از ویری رائٹ، سفیان صاحب از ویری رائٹ کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹیکس جو ہے وہ دیکھ کے سیلریڈ کلاس پہ نہیں بلکہ وہ جو ان ٹیکس لوگ ہیں ان کے اوپر لگانا چاہیے. لیکن ہمارے پاس آپشنز بچ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک تو چھوٹا سا سال ہے گزر جاتا ہے، ابھی گورنمنٹ بنی ہے، فل فار بجٹ بنا، پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بات ہوئی، پھر فوراً سے جو ہے وہ فسکل ایئر ختم ہو گیا. تو کیا اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ ایک طرف اتنے سارے ایشوز، دوسری طرف ڈسپلن بھی کرنا ہے. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کم وقت میں ایسا کیوں ہے؟ یہ تو راؤنڈ دا ایئر گورنمنٹ رہتی. گورنمنٹ کوئی 3 مہینے کے لیے تو نہیں آتی بجٹ بنانے کے لیے. دے آر آلویز اویلیبل. دے شوڈ بی آن دا ٹو ٹو ریزالو دس ایشو. یہ 3 مہینے میں کیوں یاد آ جاتی ہیں؟ تو جن کو پین ہوگی، جن کو ان ٹیکسز کی وجہ سے تکلیف ہوگی، وہ تو شور کریں گے اور ان کو بیئر کرنا پڑے گا. ڈاکٹر ایوب مہر نے کہا کہ ٹیکس دینا کسی کو اچھا نہیں لگتا، کوئی بھی خوشی سے ٹیکس نہیں دیتا. یہ تو خیر پوری دنیا میں فینومینا ہے، ناٹ ان پاکستان اونلی. ہر جگہ کسی کو زیادہ ٹیکس کریں گے ان کو تکلیف ہوگا، نیو وے بنائیں گے تکلیف ہوگا. جو سکسیسفل پالیسیز ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ آپ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اپنے اس میں کانفیڈنس میں لیں، ان کو ون پیج پہ لائیں، ان کی سنیں اور اپنی سنائیں، اور پھر کنسنسسلی جو بھی پالیسی بنتی ہے اس کو آگے لینا چاہیے. پالیسیز تو ہوتی ہیں لیکن امپلیمنٹیشن کا ایشو ہوتا ہے. امپلیمنٹیشن از دا بیٹر آئیڈیا کہ اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے. ساتھ ساتھ اگر بات کریں سردار صاحب، ایک طرف بلو اکانومی کے حوالے سے، بلو اکانومی میں تھوڑا سا ایک ریولیوشن آیا. اس بار کچھ نمبرز بھی اچھا آئے ہمارے پاس، اور ہم نے دیکھا کہ سی فوڈ کے اندر زیادہ کام کیا گیا. آپ سمجھتے ہیں سی فوڈ کے اندر مزید کام کرنے کی کتنی گنجائش ہے اور ہمارے پاس اور اپرچونٹیز کتنی ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کے پاس کوئی 1100 کلومیٹر سی کوسٹ ہے جو اس خطے میں بہت کم کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں اس کو کنسنٹریشن دینی چاہیے. آپ کو ماڈرن ٹیکنالوجی، جو کیچ کے لیے ٹرالرز جاتے ہیں ان کو ماڈرنائز کرنا چاہیے. ان کی جو تکلیف ہیں کہ جو فورن ٹرالرز ہمارے سی میں آ جاتے ہیں اور ہماری کیچ پکڑ کے لے جاتے ہیں، ہمارے لوگوں کو تو آپ اسمگلنگ میں پکڑ لیتے ہیں، ان کو کیوں چھوڑتے ہیں آپ؟ یہ چیزیں آپ کو ایڈریس کرنی ہوں گی. پھر جو انڈسٹری ہے جو ایکچولی ان کو بھی چھوڑ دیں یا ان کو پکڑ لیں؟ نہیں، یہ تو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. ان کو کیوں پکڑیں گے آپ؟ یہ تو ان کے اپنے گھر میں جو کام کرتے ہیں وہ جائز کام کرتے ہیں.
دوسرا یہ کہ جو سب سے بڑی چیز ہے کہ اس کی بلو اکانومی میں جو انڈسٹری کی ہمیں ضرورت ہے وہ بہت ماڈرن ہو چکی ہے. تو ان کنٹریز کے ساتھ ہمارے معاہدے ہونے چاہیے جو اس میں سی فوڈ یا فشری سیکٹر میں رچ ہیں. وی شوڈ اڈاپٹ دیم اور ہم ان سے ٹیکنالوجیکل فائدہ اٹھانا چاہیے. ٹیکنالوجی کا یوز ہے اور تمام سیکٹرز میں ہی ہے, ناٹ ان آئی ٹی سیکٹر, ہر سیکٹر کے اندر اس کی ضرورت ہے. میں سردار صاحب سے ہی ایک اور کوشچن پوچھوں گی. سردار صاحب, آئی ٹی کے حوالے سے اتنا ریولیوشن آیا, 40% گروتھ دیکھی گئی ان اسپیسیفک آئی ٹی سیکٹر. اور سیکٹرز کی تو ہے گروتھ 10%, 15%, 5%, بٹ آئی ٹی سیکٹر از ڈوئنگ فینومینل جاب. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید اس سال کے اندر ہمارے پاس کون سے سیکٹرز ہیں جن کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا اور فار دی سیک آف کنٹری اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا؟ دیکھیں, اب تھوڑی دیر پہلے آپ ٹیکس کی لے لیں یا ڈیجیٹل انہوں نے ذکر کیا, دس از آل آئی ٹی. تو آپ کسی بھی سیکٹر میں چلے جائیں, ایگریکلچر میں چلے جائیں, لائف اسٹاک میں چلے جائیں, انڈسٹری میں چلے جائیں, بلڈنگ میں چلے جائیں, ایوری ویئر ٹیکنالوجی از ریکوائرڈ. اٹ اسپیڈز اپ یور بزنس, اٹ فیسیلیٹیٹس یو. آپ کا جو آپریشنل ہے وہ ٹائم کنزیومنگ کر دیتا ہے, ٹائم کم لیتا ہے, اور آپ اسپیڈ اپ کر سکتے ہیں اس چیز کو. آج جو ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں وہ ٹوٹلی اس پہ ڈپینڈنٹ ہیں. تو اس کو ہمیں ریولیوشن, اب اس کے بعد جو اگر ہم ابھی اڈاپٹ کر رہے ہیں, اڈاپٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس سیکورٹی ایشوز بھی آئیں گے جو ورلڈ وائڈ آئے, اس کو ایڈریس کرنے میں ہمارا بڑا ٹائم لگے گا. ایڈمنسٹریٹو ایشوز آؤٹ کرنے کے لیے آئی ٹی از دی گیم چینجر. یس, میں سفیان صاحب سے پوچھوں گی. سفیان صاحب, ایک طرف آئی ٹی کے ایک فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ بن گئی ہے, ہر سیکٹر کے اندر اس کی ایک اپنی اسپیس ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, ایک طرف کنسٹرکشن انڈسٹری جس کے حوالے سے آپ کافی دیر سے یہ بھی بتا رہے ہیں, ٹیکسز کے حوالے سے بتا رہے ہیں, ٹیکسز کے ایشوز کی کیا آپ کی سجیشنز ہیں کہ کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ اور دوسری طرف بجٹ تو ہو چکا, بجٹ کی اپروول بھی آ چکی ہے. اب یہ تو نہیں کہ یہ ہر مہینے ایڈریس ہوتا رہے گا ہر سیکٹر, لیکن ہاں کوئی نہ کوئی ایس آر اوز یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز آپ کو مدد دے سکتی ہے. تو کیا سجیشنز ہیں آپ کی؟ دیکھیں, ان نے ابھی گورنمنٹ نے ایف ای ڈی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 5% لگائی ہے, جو کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد بنتی نہیں ہے. کوئی کنسٹرکشن سیکٹر, کوئی مینوفیکچرنگ نہیں ہے, کوئی انڈسٹری نہیں ہے کہ آپ نے اس پہ کوئی امپورٹ نہیں ہے کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگا دی. ہم اسٹیل خریدتے ہیں, سیمنٹ خریدتے ہیں, آلریڈی ان سب پہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی, سیلس ٹیکس, ساری چیزیں ایڈ اپ ہو کے لے رہی ہوتی ہے. اس کی کاسٹ جو بھی سیمنٹ مینوفیکچرر یا اسٹیل مینوفیکچرر ہے وہ اس بلڈر کو ہی ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے. تو وہ ہم ڈائریکٹلی تو انڈائریکٹلی پے کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی اسٹیل مل والا یا سیمنٹ مل والا پے کر رہا ہے, وہ از ناٹ پیئنگ, وہ تو ہمیں ٹرانسفر کر رہا ہے. اچھا, ابھی مزید جو ٹیکسز لگیں گے نا اگر کسی بھی ڈیولپر پہ یا بلڈر پہ, تو وہ اپنے کلائنٹس کو ٹرانسفر کر دے گا, وہ اپنے چیزوں کو آگے سے چارج کرے گا. دیکھیں نا, وہ اگین ٹرانسفر. اچھا, جو آپ کا اینڈ یوزر ہے, ہماری اکانومی میں اتنی جان نہیں کہ ہمارے اینڈ یوزر کے پاس اتنا بڑا بائنگ پاور ہو. آج پرابلم یہ ہے, دنیا بھر میں کوئی آپ ہاؤسنگ کے لیے نتاشا جاتی ہے نا, تو 2%, 5% اس کو چاہیے اپ فرنٹ پیسے, باقی 90%, 95% بینک مارگیجز ہوتے ہیں, فائنانس ہوتے ہیں, وہاں پہ اسٹیبلٹیز ہوتی ہیں, وہاں 2%. لیکن ہمارے پاس ایشو یہ ہے کہ ابھی بینک فائنینسنگ بھی نہیں چل رہی ہے نا. نہیں, وہ نہیں چلے گا, دیکھیں اتنا ہائی انٹرسٹ ریٹ ہے تو وہ نہیں چلے گی. اچھا, یہ لیکن ایٹ دی اینڈ آف ایئر اینڈ کہہ رہے ہیں اینول ایئر اینڈ, ہاں, وہ کہ 15-16% کی باتیں آنے کی بات ہو رہی ہے. تو کیا یہ ہیلپ فل ہوگا آپ کے لیے؟ نہیں ہوگا. دیکھیں 15-16% پہ کوئی ہاؤسنگ پلس ہوگا تو اگین پڑ جائے گا. میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے, انڈسٹریز والوں کے لیے تھوڑا بہت ایڈوانٹیجز ضرور ہوں گے, بٹ کوئی ہاؤسنگ فائنانس اتنے ہائی پرائس پہ کبھی بھی دنیا میں نہیں ہوتی. اس وقت 8%, 7% ریٹ ہے کینیڈا کے اندر, وہاں پہ بھی بہت بڑا ریسیشن آ گیا ہے. لوگ اپنی بینک کی انسٹالمنٹس کو پے آف نہیں کر پا رہے. 30%, 40%, وہاں تو بہت زیادہ کلچر ہے, وہاں پہ 1%, 2% سے اوپر کبھی بھی ہاؤس لون ہوتا نہیں ہے. جس کی کریڈٹ لمٹ اچھی ہے اس کو 1% میں بھی فائنانس بینک کرتی ہے. تو اگین پاکستان کی ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر جب تک فرسٹ بائر کو جو انیشیل لینا چاہتا ہے پہلا گھر اپنا, اس کو سپورٹ گورنمنٹ کو دینا چاہیے. گورنمنٹ سے ہم کوئی ایڈیشنل چیزیں نہیں مانگ رہے. بائر ہی ہے یا پہلا گھر ہی لے ایف رہے ہیں, بی آر ہے نا, اس کے نام پہ اگر کوئی پراپرٹی نہیں ہے تو از اے فرسٹ بائر. اس کا فیملی ٹری نکال لیں, اس کی بہت سارے ماما نکال لیں, چاچا, دیکھیں فیملی ٹری نکال لینا. اگر اس کی مسز اس کی بچوں کے نام پہ نہیں ہے تو ہی از اے فرسٹ بائر. اگر اس کی کسی بھی فیملی کے اونرشپ میں ایک بھی ہاؤس ہے تو ہی از ناٹ اے فرسٹ بائر. ایسے بہت سارے لوگ ہیں, ان لوگوں کو پروموشن دیں, ان لوگوں کو ریگولیٹڈ ہاؤسنگ انڈسٹری کے اندر لے کر آئیں. دیکھیں ہاؤسنگ انڈسٹری ہے نا, اکنامسٹ ہمیشہ دنیا میں کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی, شہر کی ترقی دیکھنی ہے
وہاں جا کے دیکھیں کتنی ہائی رائز اسکائی اسکیپرز بن رہی ہیں, وہاں کتنی کرینز لگی ہوئی ہیں, نہ کہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. ڈیولپمنٹ ہی آپ کے ملک آف ہے کہ آپ کتنے ڈیولپڈ ہیں. آج ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو کراچی از دا لیسٹ لیویبل ایریا سٹی آف دا ورلڈ. اس وقت ہم اتنے ڈیٹوریٹڈ ہیں. دیکھیں اتنا بڑا ٹیکس ریونیو کی کلیکشن ہے کراچی کے اندر. کراچی کے اندر ڈیولپمنٹ بہت گنجائش ہے کہ ڈیولپمنٹ ہو آپ سکے. پرائیویٹ سیکٹر کو بھی لے سکتے ہیں. ہم نے کہا ہم ہینڈ ٹو ہینڈ آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں. آپ بتائیں, پروپوزلز دیتے ہیں کس طریقے سے چیزیں ہو سکتی ہیں. تو وہ ابھی تک ان چیزوں پہ نہیں ہے. سچویشن ہمارے یہاں ہم بہت چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ہو سکتا ہے. ہم خالی پہلے دیکھیں یہ ملک ہے, اگر پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. کوئی ہم اپنے ذاتی مفاد کی بات نہیں کرتے. ٹیکس کسی کو دینا اچھا نہیں لگتا, ہم کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ دیں گے. لیکن تھوڑا سا اگر ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیکھتے ہیں تو آج کل وہ پاکستان سے زیادہ یو اے ای میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور وہاں کا جو ایک ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے وہ زیادہ بوم کرتا ہوا دکھائی دیا. کیا وہاں ایک ببل بن رہا ہے پھر 2008 کی طرح پاکستانیز جو ہے وہ تھوڑا سا کریں گے, پھر اس کے بعد یہیں آ کر کہیں گے نہیں جی یہاں پہ تھوڑا سا ایشوز اسی لیے کریٹ ہوتے ہیں نا کہ آپ کو یہاں ریٹرن نہیں مل رہے, چلیں کہیں اور چلتے ہیں. دیکھیں نتاشا, بزنس مین تو فائدہ دیکھتا ہے اپنا. بڑا صحیح رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا. میں کہنا نہیں چاہتا تھا یہ ساری باتیں. $11 بلین کی لسٹیں ہمارے پاس آئی ہیں جو کہ دبئی لیز آئی ہیں. اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ بھی دیکھیں نا, نہیں اس کے علاوہ بھی لوگ ہیں. تو آپ سمجھیں کہ $11 بلین پاکستانیوں کی ہے نا جو کہ انویسٹڈ ہیں. اگین تو اس کے اندر مزید انویسٹمنٹس بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جائیں گی, کیونکہ اگر ڈی ویلیوشن ہوگی یا پروفٹ ٹیکنگ نہیں ہوگی تو لوگ اس طرف نہیں جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں دبئی کے ماڈل کو ضرور فالو کرنا چاہیے. جس طرح لوگوں کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں نا دبئی گورنمنٹ, ہم اچھے ڈیولپمنٹ کنٹریز کا فائدہ اٹھائیں, ان کے ماڈلز کو سمجھیں, وہ اس کو امپلیمنٹ کریں. وہ کس طریقے سے اپنی اکانومیز کو سسٹین کر رہے ہیں. میں سردار صاحب سے پوچھوں گی. سردار صاحب, ایک طرف ہمیں تھوڑا سا پازیٹیو ہو کر اپنے کاموں پہ توجہ دینی ہے, اپنے اچھے ہم کہہ سکتے ہیں ترقی کی راہ پہ چلنے کے جو کام ہیں ان کے اوپر توجہ دینی ہے, بزنسز کے اوپر کام کرنا ہے. بزنسز کے حوالے سے ایکسپورٹرز کے جو ایشوز تھے, بجلی کے جو پوائنٹ آف ویو تھے, وہ تھوڑے سے پرائم منسٹر صاحب نے اسے 10 سینٹس پہ لے آئے, وہ کم کیا گیا. ایکسپورٹرز کے مسائل حل کیے گئے. لیکن ایک طرف ٹیکسز تو ہیں اور ٹیکس تو سب کو دینا ہے, جو جس کی انکم ہے اسے دینا ہے, چاہے وہ آئی ٹی سیکٹر کیوں نہ ہو. ایک طرف یہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, دوسری طرف ہمارے ہیومن کیپٹل کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اس بار ہم نے ریکارڈ اگر ریمیٹنسز کیے ہیں تو ہمارے پاس اور بھی آپشنز ہیں کہ ہمارے پاس اتنا زبردست ایک ہیومن کیپٹل ہے, اس کو بھی جو ہے وہ یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. کیسے دیکھتے ہیں؟ کوئی شک نہیں اس کے اندر, بالکل ہیومن کیپٹل ہے. اور یہ بھی میں سمجھ رہا ہوں بیچ میں ایک ڈس انفارمیشن ہوئی تھی کہ برین ڈرین ہو رہا ہے اور ہیومن کیپٹل جا رہا ہے. وی ہیو اے لاٹ آف ہیومن کیپٹل. تو الحمدللہ پہلے بھی وہ چل رہا تھا. ہمارا ہیومن کیپٹل پرائمرلی از آن دی ایگریکلچر سیکٹر, جس کو ہم اس کو ویلیو نہیں دیتے. آپ بڑی بمپر کراپ ہوئی ہے سر اس بار تو الحمدللہ. پنجاب, سندھ, KPK میں, بلوچستان میں بھی بڑی میسو ہیومن کیپٹل ایگریکلچر میں انوالوڈ ہے. اب ایگریکلچر کو 3 ایئر پہ لاتے ہیں نا, اس کو معذرت کے ساتھ وہ انڈسٹری کو پرائورٹی دی جاتی ہے. ایگریکلچر ٹیکس کے حوالے سے کہتے ہیں نا کہ ٹیکس نہیں دیتے, تھوڑا اب تو کرٹیسائز کرتے ایگریکلچر ہیں. کون نہیں ٹیکس دیتا؟ ٹریکٹر خریدتا ہے ٹیکس دیتا ہے, باقی فرٹیلائزر لیتا ہے ٹیکس دیتا ہے. کس چیز میں ٹیکس نہیں دیتا؟ صرف لینڈ ہولڈنگ پہ نہیں دیتا, یا جو پروڈیوس دیتا ہے اس میں نہیں دیتا, اس میں بھی دیتا ہے. پھر جس کا دل چاہتا ہے وہ اسکینڈل نکال دیتا ہے ایگریکلچر کے اندر کسی قسم کا بھی, اور پھر وہ فزل آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پوری ذمہ داری جو ہے وہ 2 ایریاز پہ جاتی ہے, پرائیویٹ سیکٹر لیڈرشپ پہ اور گورنمنٹ. اب گورنمنٹ میں پولیٹیشین ہے پیچھے, تو ان کو راؤنڈ دا ایئر دے ہیو ٹو ورک. دے ڈونٹ ہیو ٹو سی کہ یار جون جولائی میں بجٹ آئے گا تو ہم اس کی تیاری کریں. 3 مہینے پہلے, 2 مہینے پہلے ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ معذرت کے ساتھ ہائی لائٹ کروں گا. پاکستان میں دیکھیں کوئی جو پرائم بینکس ہیں 45 کے قریب ہیں, ایکسیپٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اینڈ نیشنل آف پاکستان. کسی بینک کے پاس ریسرچ ہاؤس نہیں انفارچونیٹلی. تو جس ملک میں اگر اداروں کے پاس ریسرچ نہ ہو, اور میں آپ کو کہوں کہ میں جینیس ہوں, میری ریسرچ بڑی سپیریئر ہے, آئی ایم جسٹ این انڈیویجول, جو ایک پراپر ریسرچ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو اس طرف بھی دھیان دینا چاہیے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایس ایم ایس کو پروموٹ کرنے کے لیے بینک سے یہ پلی کی ہے کہ آپ
SMEs को एटलीस्ट कुछ फाइनेंस दें, कुछ उनके लिए कोई ऐसी स्कीम या कोई ऐसा कोई ज़बरदस्त सा पैकेज निकालें। तो सर क्या समझते हैं कि एक तरफ SME की जो एक ग्रोथ है वो ज़रूरी है हमारे माशरे के लिए, और ख़ासकर वैल्यू एडिशन की बात करें हम तो सिर्फ SME ही हैं जो कि इस चीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप LSM पे जाएंगे तो फिर ये एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। सोचते हैं SME के लिए क्या काम करना ज़रूरी है, और इस वक्त जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये प्ली की है, दिस इज़ द राइट वे, क्योंकि गवर्नमेंट क्या क्या करे और किस किस चीज़ के ऊपर सपोर्ट ही करते रहेंगे तो फिर वही हमें IMF के प्रोग्राम में भी जाना है, अपने इंटरेस्ट को देने के लिए अगेन प्रोग्राम्स लेने हैं। कोई शक नहीं, देखें हम लोग ऐसे नहीं बोलते, इंटरनेशनली दे आर नोन एज माइक्रो एंटरप्राइजेस। जी जी, तो आप उसको उसमें ले लें, कोई इदारा नहीं है दुनिया का मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन जिसमें वर्ल्ड बैंक भी है, IFC भी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, इस्लामिक डेवलपमेंट, दे आर सपोर्टिव। तो गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मिल के वो क्यों नहीं ऐसा प्लान बनाती कि माइक्रो सेक्टर को जो है वो एम्पावर किया जाए। माइक्रो सेक्टर हर सेक्टर में, इंडस्ट्री में है, एग्रीकल्चर में है, कंस्ट्रक्शन में है, यू टेक द नेम एंड दे आर देयर, सो यू हैव टू कंसंट्रेट एंड सपोर्ट देम। सरदार साहब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं CPEC के हवाले से पूछूंगी। अभी मिनिस्टर साहब का विजिट चाइना रहा, फिर चाइना से एक हाई अप डेलीगेशन पाकिस्तान आया, बड़ी चीज़ों की यकीन दहानी हुई, बड़ी चीज़ों के ऊपर काम हुआ, काम होने की जो है वो एक अग्रीमेंट साइन हुए। क्या समझते हैं कितना इम्पॉर्टेंट है CPEC के जो फ़ेज़ 2 की बात हो रही है, और बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियो देखा जा रहा है कि उनको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी सेट चाहिए, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर काम करें, पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे काम करें। कोई शक नहीं, मैं आपकी पहले वाले क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ कि चाइना सेकेंड फेज में दे आर मोर कीन टू सपोर्ट दी माइक्रो एंटरप्राइजेस। वो स्मॉल लेवल को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, और सबसे बड़ी हमारी इकोनॉमी 60-70% जो है वो एग्रीकल्चर पे है, एंड देयर कंसंट्रेशन इज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को आगे ले जाना चाहते हैं। तो ये कोर सिक्योरिटी होगी तो सब कुछ होगा ना। यस, फूड के अलावा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है आपकी एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप उसको। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी लैंड होल्डिंग्स बहुत हैं, फ्रूट फार्मिंग है, और सारी चीज, लाइफ स्टॉक इज ऑल्सो एग्रीकल्चर। तो हमारे लाइफ स्टॉक है, हलाल मीट जो पूरा अरब वर्ल्ड को कैमल चाहिए पूरा मौजूद है आपके पास। तो इन चीज़ों को अब वो चाइना जो है उन्होंने टारगेट दिया है कि आप इसको आगे बढ़ाएं, एंड आई एश्योर यू कि CPEC रवां दवा है, चल रहा है। आप डिसइंफॉर्मेशन पे बिलीव चलें, थैंक गॉड यू आर सेइंग दिस, इट्स वेरी गुड टू सी दैट। थैंक यू सो मच सरदार साहब ने ज्वाइन किया। सुफियान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट टैक्सेस एंड अबाउट बिजनेसेस इन पाकिस्तान। ऑफ कोर्स मार्केट के नंबर्स बड़े हायर साइड पे देखे गए हैं। 80,000 का लेवल आज मार्केट ने ऑल टाइम हाई पंच किया, एंड विच इज़ वेरी फ्लरिशिंग फॉर मार्केट के आने वाले दिन मजीद बेहतर हो। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।